अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अख्तर अब्बासी का जो चैनल है वो रिएक्शन के लिहाज से है। जहां पर कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो मैं उसका जायज़ा, उसकी हकीकत आपके सामने रखता हूं। और अच्छी बात ये है और इसके लिए शुक्र बजा लाता हूँ अल्लाह ताला का कि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो इस बात को समझने लगे हैं। 95% लोग इस बात से इत्फाक करते हैं जो मैं हकीकत या जो रिकॉर्ड्स आपके सामने रखता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से 5% लोग ऐसे हैं जिनके जो या तो उनके पास दलील नहीं होती है, गाली गलौज पे आ जाते हैं। क्योंकि ये कॉल है हज़रत अली का कि आप मुनाफिक जो जाहिल लोग हैं इनके साथ ज़्यादा बहस ना करें, क्योंकि ये गाली गलौज पे उतर आएंगे, क्योंकि इनके पास दलील नहीं होती है, इनके पास जवाब नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इख्तलाफ तो करते हैं बात से, लेकिन उनके पास दलील होती है। वो कोई ना कोई वजह होती है कि जिसकी वजह से वो इस बात से या मेरी बात से इत्फाक नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ यही होती है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर बहस करते हैं तो दलाल के साथ बात करें, ना कि गाली गलौज के साथ। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को तो खैर मैं जवाब नहीं देना चाह रहा जो कि जिनकी तरबियत का ही मसला है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, अच्छे लोग भी हैं, ठीक है, वो मुझसे इत्फाक नहीं करते, मुझसे इख्तलाफ करते मेरी बातों से। तो मैं उनको रिएक्शन देना चाह रहा हूँ। व्यूवर्स ने जो रिएक्शन दिया वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मैं उन लोगों को यहाँ जवाब देना चाह रहा हूँ। पहले मैं एक पॉजिटिव जो कमेंट्स थे उनके बारे में बता देता हूँ। एक सैयद इकबाल हैं जिन्होंने मालूमात देने के लिए शुक्रिया अदा किया कि अच्छी मालूमात देते हैं। इसके अलावा अरशद खान हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आपके हर व्लॉग का अलग मज़ा होता है, सुबह शाम सुनता रहता हूँ आपको भाई। तो ये चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। लेकिन मैं बस शुक्रिया के साथ इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके मैं नाम नहीं ले सका। बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे होते हैं, मैं उनको लाइक भी करता हूँ, हमारी टीम उनको देख रही होती है। और जो कमेंट्स ऐसे होते हैं मुझे पहुंचाते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं, आप इनको जवाब दें। तो यहाँ पर कुछ हैं, एक असद वक़ार के नाम से आईडी है। तो वो कह रहे हैं कि मिडल ऑर्डर का इशू उठा रहे हैं कि बाबर आज़म को जब पता है कि हमारा मिडल ऑर्डर नाकाम है तो इनको मिडल ऑर्डर में बैटिंग करना चाहिए, ना कि एज ए ओपनर ज़िद करनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि आप बाबर आज़म अच्छा कप्तान नहीं है, उसको ख़ुद मिडल ऑर्डर क्योंकि पाकिस्तान टीम को मिडल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत है, तो उनको एज ए मिडल ऑर्डर खेलना चाहिए। अब मैं यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती है, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जब आपकी 14 रन्स पर 2 विकेटें गिरी हों तब आपको टीम को बिल्ड करने में मसला होगा, या आप ओपनिंग करें तब मसला होगा। क्योंकि आपकी जितने भी आपने ओपनर ट्राई किए हैं, फ़खर ज़मान की बदकिस्मती से एज ए ओपनर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और सैम अयूब आपके सामने है, मोहम्मद हारिस को मौके दिए गए वो आपके सामने है, हैदर अली को ओपनिंग के तौर पर पोजीशन पर ट्राई किया गया वो आपके सामने है। तो जब हमारी बैटिंग लाइन टॉप से कमज़ोर होगी, क्योंकि शुरू में हमेशा अपने मेन प्लेयर भेजे जाते हैं ताकि इस्तेकाम मिले, आपको एक अच्छा आगाज़ मिल सके, हरीफ जो टीम है उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आए। जब विकेटें नहीं गिरती हैं तो हरीफ टीम दबाव में आती है, तो फिर आगे रन्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी अगली टीम पहले ही ओवर में विकेट गिरा दे, दूसरे ओवर में दूसरी विकेट गिरा दे, तो उसका एक तो हौसला बढ़ जाएगा, फिर पाकिस्तान टीम दबाव में आ जाएगी। ये बहुत ही ऐसा कम होता है कि आपकी फौरी 2 विकेटें गिर जाएँ और आपकी टीम कम बैक करने में कामयाब रहे। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि एक अच्छी जोड़ी जो कि आपको रन्स करके दे रही है, और जहाँ तक लोग रन रेट की बात करते हैं तो मसला क्या आ रहा है यार, मसला ये आ रहा है कि रन रेट कम है या आपको अच्छे नहीं लगते। 2 चीज़ें हैं। रन रेट तो मैंने बता दिया कि इंग्लैंड में जो अभी जहाँ सीरीज़ हो रही है, दुनिया की कोई भी ओपनिंग जोड़ी इससे बेहतर 9.42 का रन रेट है बाबर आज़म का और रिजवान का। इतना रन रेट किसी भी दुनिया की किसी भी जोड़ी का नहीं है। तो बात ख़त्म हो जाती है। और जहाँ तक ओपनिंग की बात है, अगर हम परफॉर्मेंस देख लें सन 2023 से लेकर अब तक, तो सबसे ज़्यादा एज ए ओपनर स्ट्राइक रेट है पाकिस्तान के बल्लेबाजों में वो बाबर आज़म का है, 142.45। ओवरऑल कम होगा लेकिन 2022 तक, 2023 से उनका सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है
اور دوسرے نمبر پر خوش دل شاہ ضرور ہیں، لیکن وہ ایشین گیمز کا ایک میچ تھا، اس کو ہم شامل نہیں کر رہے، 14 رنز کی ایک اننگز کے لیے تھی۔ محمد رضوان کی بات کریں تو دوسرے نمبر پر ہیں، 138.95 ان کا اسٹرائک ریٹ ہے، سیم ایوب کا 130 کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے مفروضہ، ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکل کے بعد جو نتیجہ آتا ہے اس کی بنیاد پر ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آپ ایک کام کریں کہ میٹرک کے پیپر ہو رہے ہوں لیکن یہ طالب علم اچھا ہے، اچھا پڑھ لیتا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو ڈگری نہیں دی جائے گی۔ ڈگری دی جائے گی رزلٹ کی بنیاد پر، آپ کے نمبرز کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر وہ چیز ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے، ایک ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں اور ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تجربات کیے جائیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ابھی تک اس حوالے سے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بابر اعظم صرف انڈیویجول ریکارڈ کو دیکھتا ہے، ٹیم کا نہیں سوچتا۔ یار کیا وہ انڈیا کے لیے رنز کرتے ہیں؟ جب رنز کرتے ہیں، میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے کہ بابر اعظم اور رضوان جن میچوں میں اوپننگ کی ہے ان میں پاکستان کی فتوحات کا جو تناسب ہے 65% ہے، اور پاکستان کی فتوحات میں جو پلیڈ رنز کیے ہیں 52% اس جوڑی نے کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا بہترین کھلاڑی ہے جس نے پاکستان کی فتوحات میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے وہ فخر زمان ہے، لیکن 9% حصہ ڈالا ہے ٹوٹل رنز کا جن میں پاکستان ٹیم فاتح بنی ہے۔ تو یہ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے ریکارڈ کے لیے کھیلتے ہیں، ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے؟ اگر یہ کھلاڑی 142 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز کر رہے ہیں یا 9.42 کے رن ریٹ کے ساتھ رنز ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بنائے گئے رنز ٹیم کے کام نہیں آ رہے؟ یہ محض کچھ یوٹیوبرز ہیں، کچھ فیس بک ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے ذہن کا فطور ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت لوگ تو سمجھ گئے ہیں، لیکن 2-3% لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں ابھی تک یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں جی یہ کھلاڑی اچھے نہیں ہیں، محض مفروضہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جرمنی کے جو ہٹلر تھے ان کی کرکٹ ٹیم بنی تھی اور ہٹلر نے پوری ٹیم کو قتل کر دیا تھا اس وجہ سے کہ میچ ڈرا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ بات میں نے بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے سنی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض ایک پروپیگنڈا، ایک محض بات ہے۔ جرمنی میں تو کبھی کرکٹ کھیلی نہیں گئی ہے۔ تو یہ بات یہی سیم چیز یہ ہے، جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کچھ لوگ بدقسمتی سے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو جب وہ ایسی غلط باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ ایک حساب لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جب سے بابر اعظم کیپٹن بنے ہیں تو پاکستان نے کون سا ورلڈ کپ جیتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیت سکا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ کون سا پاکستان کا کپتان تھا جس نے لگاتار 2 T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آپ کو پہنچایا؟ 2021 میں پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی، فیورٹ تھی، 2022 کے فائنل میں پہنچی۔ اس سے پہلے پاکستان نے آخری بار اگر کسی T20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا تھا تو وہ 2012 میں کھیلا تھا جب محمد حفیظ کیپٹن تھے پاکستان ٹیم کے۔ اس کے بعد اگلے 2 ایڈیشنز میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ آخری جو ایڈیشن کھیلا گیا تھا 2016 میں، اس میں پاکستان ٹیم ماں سوائے بنگلہ دیش کے کسی بھی ٹیم کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی، اور اس ٹیم کے شاہد خان افریدی کیپٹن تھے۔ برے طریقے سے پاکستان ٹیم ہاری تھی۔ اور اس کے علاوہ ایشیا کپ کی بات کرتے ہیں تو ایشیا کپ میں پاکستان فائنل کھیلا ہے، فیورٹ تھی، بدقسمتی سے آخری میچ میں چوک ہو گئے، سری لنکا سے ہار گئے، ورنہ پاکستان ٹیم فیورٹ تھی۔ تو اس سے پہلے پاکستان کی ایشیا کپ میں تاریخ آپ دیکھ لیں، پاکستان کی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ پاکستان ہر بار ناکام ہوتا رہا ہے۔ اور ون ڈے ورلڈ کپ کی جہاں تک بات ہے، پاکستان ٹیم ایشیا کپ 2023 تک فیورٹ ترین ٹیموں میں تھی، لیکن پاکستان ٹیم میں جو ہوا کپتان چینج کرنے کے لیے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب تو یہ کھل کر باتیں ہو رہی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو فوری طور پر کپتان دوبارہ بابر اعظم کو نہ بنایا جاتا، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ محض ایک سازش کے ذریعے جو ہے کیپٹن کو ہٹایا گیا تھا، اور یہ ہماری خراب پرفارمنس کا، ان پلیئرز کی کارکردگی کا بڑا عمل دخل تھا جو اس سازش کا حصہ بنے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان ٹیم ورلڈ کپ 2023 کے سیمی فائنل تک نہیں جا سکی ہے تو آپ اس سے پہلے بتائیں کہ 2011 کے بعد ہماری کیا کنڈیشنز رہی ہیں۔ 2015 میں ہم نہیں جا سکے سیمی فائنل میں، 2019 میں بھی نہیں جا سکے، اور 2023 میں۔ تو لوگ ایسے کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جیسے پاکستان ٹیم ہر بار فائنل کھیل کے آتی تھی یا فائنل جیت کر آتی تھی، اور 2023 میں ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہ چیزیں ہیں
تو جن کو میرے خیال میں اچھا باقی بات یہ کہ شعیب اختر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شعیب اختر کو اب تنقید نہ کرو، وہ بڑا اسٹار ہے، کسی صاحب نے لکھا. یار یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. ہم محض جو شخصیت پرستی ہے اس کا نشانہ بن چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ نہیں دیکھتے کہ بندے نے بات کیا کی ہے. یار بندہ بڑا ہے، جو بھی بول دے. اگر آپ کو پرائم منسٹر آج بول رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے، لوگ خوشحال ہیں، تو کیا ہم خوشحال ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں، تو پھر کیوں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہتر ٹریک پہ جا رہا ہے. تو جب بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ اس کی پاپولرٹی کتنی ہے، وہ مشہور کتنا ہے، وہ دیکھیں کہ حقیقت کیا بول رہا ہے. حقیقت جو بات کر رہا ہے وہ حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے. اگر ہم سیم ایوب کی بات کر رہے ہیں، اور یہ انہی لوگوں نے بہت سارے جو کرکٹ فینز ہیں ان کا ذہن ان لوگوں نے خراب کیا ہے. ٹھیک ہے، سیم ایوب نے نیشنل T20 کپ میں، اس کے علاوہ پاکستان سپر لیگ میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی یہاں بات ہو رہی ہے. پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے سیم ایوب کی، محمد حارث کی، یا باقی جو پلیئرز ہیں ان کی کارکردگی کیا رہی ہے؟ کس کی کارکردگی زیادہ بہتر رہی ہے؟ میں یہاں پر اگر بابر اعظم کی یا رضوان کی غلط پرفارمنس ہوگی تو میں کبھی ان کا دفاع نہیں کروں گا. لیکن یہاں پر جو پاکستان ٹیم کے حق میں جو بہتر چیز ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی 2 سے 3% لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن ابھی بھی کند ہیں، وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کو یا تو شعیب ملک سے لگتا ہے کہ بڑا پلیئر ہے، شاہد افریدی ہے، جو کہے گا ہم مان لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ خود شاہد افریدی لوگ ہیں یا باقی پلیئر ہیں، یہ بھی ہوم ورک کرنے کے بغیر بول دیتے ہیں، کیونکہ باقی ان کی زندگی میں اور مصروفیات ہوتی ہیں. یہ تجزیہ کاری کو ایسے لیتے ہیں جس سے یہ کوئی کام ہی نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑا کام ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ کی ایک غلط بات بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں غلط بات بٹھا سکتی ہے، اس لیے یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن بدقسمتی سے نہ اس کو وہ لوگ سیریس لیتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے فالوور ان کو سیریس لیتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو کرکٹ فینز ہیں وہ صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے. اگر میری بات آپ کو غلط لگے گی، آپ کمنٹ سیکشن میں وہ بات کریں گے. امید ہے کہ ہم آپ کے لیے واٹس اپ نمبر بھی دیں، اس پہ آپ اپنی ویڈیو پیغام بنا کر بھیج سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا. اگر آپ کی بات مجھ سے بے شک جتنا اختلاف کریں، دلائل کے ساتھ بات کریں، تو میں دلائل کے ساتھ، ریکارڈ کے ساتھ آپ کو جواب دوں گا. ہو سکتا ہے کہ میں بھی غلط ہوں. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور یہی ایک اچھی چیز ہے. ایک مہذب معاشرے میں مہذب لوگوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ بات کریں، نہ کہ گالی گلوچ سے بات کریں. امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور اختر عباسی کے جو چینل ہے اس کو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ میں نے چینل مخصوص اس لیے کیا ہے کہ جو غلط باتیں کرکٹ کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہیں ان کا سد باب کیا جا سکے، اور حق سچ کی بات سب کے سامنے لائی جا سکے.